अल्लाहुम्मा कुल्लि वलिय्यकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइही फ़ी हाज़िहि साअति व फ़ी कुल्लि साअ मिन साअतिल लैल वन नहार वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व आना हत्ता तुस्किनहु वर्ज़क़तहु व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला या रब्ब मुहम्मद व आल मुहम्मद बआवाज़ बुलंद सलावत। इससे बुलंद अगर मुमकिन हो तो बुलंद आवाज़ से सलवात पढ़ें। नारे तकबीर। बड़ा बुलंद और मुक़द्दस नाम है यक सुबहान आवाज़ तो नारे तकबीर सुबहान अल्लाह। नारे रिसालत माशाअल्लाह। नारे रिसालत दोनों हाथ बुलंद करके कुल्ले ईमान नारे हैदरी, फिर भी कुल्ले कुरान नारे हैदरी, हुसैनियत, यजीदियत, आले मोहम्मद के हर दुश्मन पे लानत। एक सलवात ऐसी पढ़ें कि सैयदा मज़ीद राज़ी हो जाएं। अल्लाह दुआ है बानियान का ये पुरखुलूस इख्तिमाम करीम अहले बैत अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। जितने साहिबान विलाओ अज़ाए सफ़े अदा पे मौजूद है या जो मज़ीद आने का इरादा रखते हैं सैयदा का लाल कदम कदम पे अजर अज़ीम अता फरमाए। जितनी दुआएं सकीर के ज़िम्मे लगी हैं नाम बनाम शायद सब की मुझे याद ना हो और बिलखसूस ये दुआ है और एक ज़रूरत भी है। एक मोमिना को भी नेगेटिव ब्लड अभी अशद चाहिए। ये भाई बैठे हैं और फ़ोन नंबर भी उन्होंने लिखा है 030643458838 सैयद तौकीर अब्बास इनकी हमशीरा हैं। उन्हें बी नेगेटिव ब्लड ग्रुप की अशद ज़रूरत है। कोई साहब बी नेगेटिव रखते हो तो वो इनसे ज़रूर रब्ता करें। और दूसरी दुआ के लिए हुक्म किया गया है एक साहब को औलाद नरीना के लिए आज के दिन का सदका मौला उन्हें शिफाए कामला व आजला और औलाद साले अता फरमाए। परदेस में हैं मौला उनके सफ़र बेख़तर फरमाए। बिलखसूस दुआ है लाहौर से डॉक्टर शाबान साहब और जनाब आमिर साहब और उनकी अहलिया बीमार हैं और नज़र बद से हिफाजत के लिए दुआ का हुक्म है। मौला कायनात उनकी ये इल्तिजा अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। इसके अलावा जितनी भी दुआएं सकीर के ज़िम्मे लगी हैं मेरे अज़ीज़ की वालिदा बीमार है उन्हें शिफाए कामला व आजिला अता फरमाए। रोज़ जितनी भी दुआएं इस सकीर के ज़िम्मे लगाई जाती हैं पाकिस्तान गैर पाकिस्तान सब तेरी बारगाह में पेश करते हैं शर्फ़ कबूलियत अता फरमा। सलवात इतनी बुलंद पढ़ लें मजलिस मज़ीद रश्क जन्नत हो जाए। अल्लाह आबाद शाद रहो। पहला पहला जुमला नहीं है अंदर की तपिश है। करबला का तबर्रुक है और तुम्हारी नस्लों की अमानत है। मुझे एहसास है कि शहर में सारा दिन आप अज़ादारी में रात गए तक मसरूफ़ रहते हैं। सुबह सुबह फिर मौला की बारगाह में हाज़िरी होती है। एहसास है बशरियत है थक जाना बशरियत है। लेकिन अगर इस एक फ़िक्रे पे मेरा साथ दे दो तो मैं बड़ा शुक्रगुज़ार हो जाऊँगा आपका। मैं कह रहा हूँ तमाम तर हम्द है उस मालिकुल हम्द के लिए कि जिसने अली की विलायत को अपनी विलायत करार देकर ज़माने को बता दिया मुझे इधर उधर न ढूंढना मैं वहीं मिलूँगा जहाँ अली मिलेगा। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। कायनात की मलका आपको हिसारे विलायत में रखे। अल्लाह आपकी ज़िंदगी सलामत रखे। तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। एतराज़ करते हैं बंदे जब देखो अली पढ़ते हो, जब देखो अली की बात, जब देखो अली का तज़किरा। थक तो नहीं गए? जब देखो अली की बातें,
جب دیکھو علی کے فضائل، اس کا میں ایک ہی جواب دیا کرتا ہوں، علی کو فضائل کی ضرورت نہیں، فضائل کو علی کی ضرورت ہے۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے، میرے انتہائی محترم بھائی، سگے بھائیوں جتنا پیار کرتے ہیں، بلال جعفری صاحب وہ بھی آج تشریف لے آئے ہیں، مولا انہیں اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ علی کو فضائل کی ضرورت نہیں، فضائل کو علی کی ضرورت ہے۔ شان حسین ہے، مقدس آب و ہوا ہے، اور اس کا ایک اپنا اسٹیٹس ہے، جملہ میرا ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ اسے فضائل کی کیا ضرورت جو ہے ہی علی۔ ہائے ہائے، امام حسین آپ کو سلامت رکھے، جعفری صاحب اللہ آپ کا سایہ سلامت رکھے۔ اسے فضائل کی کیا ضرورت ہو سکتی ہے جسے علی نے علی بنایا۔ امام حسین آپ کی سلامت، تہہ دل سے شکر گزار، جسے علی نے علی بنایا۔ علی کا ایک ذاکر گزرا ہے تاریخ میں، جس نے علی پڑھ کے بتایا کہ ایسے پڑھو۔ کچھ ذاکرین علی کے تاریخ میں گزرے ہیں بلال بھائی، انہوں نے پڑھ کے بتایا ہے کہ علی ایسے پڑھو۔ اب میں ایک ذاکر کا تذکرہ کرنے جا رہا ہوں، صرف نام لوں گا اور آپ جھوم جائیں گے۔ نام ہے ابو ذر۔ ہاتھ اٹھیں گے تو پھر بات بنے گی نا، ادھر والے سامنے۔ تصدق شادی دعا کی بڑی ضرورت ہے، اللہ آپ کو رہتی دنیا تک آباد و شاد رکھے۔ علی کا ایک ذاکر گزرا ہے، نام تھا ابو ذر۔ ابو ذر کو تیسرے دور خلافت میں علی کی محبت کے جرم میں جلا وطن کیا گیا تھا، مدینے سے نکال کے شام بھیج دیا گیا تھا، اور وہاں بھی ابو ذر علی پڑھنے سے باز نہیں آیا، پہلے سے زیادہ توانائی اکٹھی کر کے علی پڑھنا شروع کر دیا۔ اور علی پتہ کیسے پڑھتے تھے؟ شام کے ہر بازار، ہر کوچے، ہر گلی، ہر دروازے پہ دستک دیتا تھا ابو ذر۔ جب بندے باہر آتے تھے نا تو ابو ذر ایک ہی بات کرتا تھا، اور شام والو اتبوا اولادکم علی حب علی ابن ابی طالب، اپنی اولاد کی تربیت علی کی محبت پہ کرنا۔ کیوں؟ اولاد حلال ہونے کا واحد ثبوت علی ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ امام حسین آپ کو ساتھ جی کرا، جی کرا، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اچھا یہ ابو ذر نا ایک دن مولا امیر کی دہلیز پہ چپ چاپ اداس پریشان بیٹھا تھا، اتنا پریشان کہ آنسو بس نکلنے کوئی تھے، چہرہ اترا ہوا، اداسی، پریشانی۔ مولا امیر نے کندھے پہ ہاتھ رکھا، ابو ذر کیوں پریشان ہو؟ ابو ذر آواز دے کے کہتا ہے، مولا اپنی وجہ سے پریشان نہیں ہوں، آپ کی وجہ سے پریشان ہوں۔ توجہ صدر بھائی، اپنی وجہ سے پریشان نہیں، مولا آپ کے بیٹے کو پردیس میں زندگی عطا فرمائے، اپنی وجہ سے پریشان نہیں، مولا آپ کی وجہ سے پریشان ہوں۔ علی فرماتے ہیں، میں کائنات کی پریشانیاں مٹانے آیا ہوں تو میری وجہ سے پریشان ہوں۔ ہائے ہائے، قیمتی لفظ ہے نا، خریدا کرو۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ علی فرماتے ہیں، اچھا بتا کیوں پریشان ہے؟ اب خدا کی قسم کوئی اتنا پیار تھا ابو ذر سے، علی نے ابو ذر کو اٹھایا نہیں، خود ابو ذر کے ساتھ مٹی پہ بیٹھ گئے۔ ہائے ہائے ہائے، جو ہاتھ اٹھا اللہ کرے کہ یہ ہے نا علی، یہ معیار علی ہے۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ اچھا ابو ذر پریشان نہ ہو، مجھے بتا تو کیوں پریشان ہے؟ ابو ذر آواز دے کے کہتے، مولا پریشان نہ ہوں تو کیا کروں؟ دیکھیں نا، انہوں نے آپ کی حکومت چھین لی ہے۔ انتہائی توجہ، میں ایک ایک چہرہ میری نظروں کا ہدف ہے، اور چھٹی محرم ہے، اور دیکھوں گا تیرا معیار 5 محرم سے اوپر جاتا ہے یا بس یہیں دم توڑ دو گے۔ ابو ذر کہتا ہے، مولا آپ کی وجہ سے پریشان ہوں۔ مولا فرماتے کیوں؟ مولا دیکھیں نا، انہوں نے آپ کی حکومت چھین لی، آپ کا حق تھا ممبر رسول پہ بیٹھنا، انہوں نے آپ کی حکومت چھین لی، انہوں نے آپ کی حکومت چھین لی، انہوں نے آپ کی حکومت چھین لی۔ علی مسکرا کے فرماتے، پریشان نہ ہو، میرے ایک سوال کا جواب دے۔ ابو ذر آواز دے کے کہتے ہیں، مولا پوچھئے۔ سرکار آواز دے کے کہتے ہیں، ابو ذر یہ بتا، کائنات کی سانسیں چل رہی ہیں؟ ہائے 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 ہائے، جو پہنچا اسے میں کہتا ہوا،
ادھر والے بھائی جان ہاتھ اٹھائے نا, ہاتھ میری کمزوری ہے, ہاتھ اٹھیں گے تو بات بنے گی نا. پیچھے والے سامعین, علی فرماتے ہیں یہ بتا کائنات کی سانسیں چل رہی ہیں؟ جی مولا چل رہی ہیں. نفسیں چل رہی ہیں؟ جی مولا چل رہی ہیں. سورج ابھرتا ہے؟ جی مولا ابھرتا ہے. پھولوں میں خوشبو آتی ہے؟ جی مولا آتی ہے. کائنات اللہ کی عبادت میں مصروف ہے؟ جی مولا مصروف ہے. زمانے کو رزق مل رہا ہے؟ جی مولا مل رہا ہے. علی فرماتے ہیں پھر تمہیں کس نے کہا میری حکومت چھن گئی ہے؟ آہا کیا بات ہے. پھر تمہیں کس نے کہا میری حکومت چھن گئی ہے؟ اللہ آپ کو حصار ولایت میں رکھے. اچھا شکوپورے والوں, ابو ذر ایک اور طریقے سے بھی علی پڑھتے تھے. وہ طریقہ بڑا عجیب ہے. اللہ اکبر. سیرت ابو ذر پڑھا کرو تاکہ پتہ چلے حجت کی بارگاہ میں رہنا کیسے ہے. جمشید بھائی, ابو ذر نے شام کے ملک میں علی پڑھ کے بتایا ایسے پڑھو. کیسے پڑھو؟ ابو ذر کے پاس قمیض ہوتی تھی لیکن پہنتے نہیں تھے. ادھر والے سامعین فٹدار دے رہے ہیں, آپ ذرا تھکاوٹ کا شکار ہیں, ذرا علی کے ذکر کا سہارا لیجئے, اس معیار پہ آئیے. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. ابو ذر کے پاس بھائی جان قمیض ہوتی تھی, پہنتے نہیں تھے. مئی, جون, جولائی, اگست کے مہینے میں سخت گرمی اور حبس کے موسم میں قمیض کندھے پہ رکھ کے نا سارا دن شام کی گلیوں بازاروں میں گھومتے رہتے. بندے سوال کرتے ابو ذر یا تو قمیض تیرے پاس ہو نا, ہم سمجھیں بھی تو غریب ہے, استطاعت نہیں ہے, پیسے نہیں ہیں قمیض خریدنے کے. قمیض تیرے پاس ہے بھی, پہنتے کیوں نہیں؟ اب ابو ذر آواز دے کے کہتا ہے میں نے سنا ہے شام کے رذیل نے علی کی ولایت کے جرم میں کوڑوں کی سزا رکھی ہے. میں قمیض اس لیے نہیں پہنتا کوڑے لگنے آئے تو قمیض اتارنے کی دیر نہ ہو جائے. آئے ہائے ہائے, کیا بات ہے, کیا بات ہے. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. آپ بولے ہو نا جیسے بولنے کا حق تھا. میں قمیض اس لیے نہیں پہنتا کوڑے لگنے آئے. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. تو قمیض اتارنے کی دیر نہ ہو جائے. ابو ذر کے بعد پھر سلمان نے علی پڑھنا سکھایا. اللہ اکبر. سلمان نے علی پڑھنا سکھایا اور سلمان نے کچھ اتنا علی پڑھا کہ پوری مجلس میں نے جناب سلمان کے نام کی رکھی ہوئی ہے. وہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ کے گوشت گزار کریں گے. ایک فکرہ بار بار میری پسلیوں میں ٹھوکر مار رہا ہے, یہ پڑھ دے, یہ پڑھ دے, یہ پڑھ دے, یہ پڑھ دے. اجازت ہے وہ پڑھ دوں جو اندر سے مجبور کر رہا ہے مجھے. رسول نے علی پڑھ کے بتایا کہ ایسے پڑھو. امام حسین جی کر رہا, جی کر رہا. اللہ تیری زندگی سلامت رکھے. رسول نے علی پڑھ کے بتایا کہ ایسے پڑھو. کیسے؟ مسجد نبوی ہے, منبر رسالت ہے, صحابہ کی محفل ہے. بیٹھیے بیٹھیے میرے بھائی, اللہ آپ کو کربلا میں سجدہ نصیب فرمائے. پھر سنیے, مسجد نبوی, منبر رسالت, صحابہ کی محفل, کھچا کھچ مسجد بھری ہے جیسے شان حسین بارگاہ بھر گیا ہے. پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں تھی, اتنا رش تھا. اور رسول پڑھ رہے تھے علی. آئے آئے. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. کائنات کی ملکتوں میں سلام. کیسا وہ روح پرور ماحول ہوگا جب نبی علی پڑھ رہے ہوں گے. نہیں, اتنی تھوڑی سی داد سے میں راضی ہونے والا بندہ ہی نہیں ہوں. تو آزما اپنی چپ کو. میں کربلا والے کی کریمی کو آواز دیتا تھا. حصار ولایت میں رکھے. اللہ کرے اسی نعرے کی چھاؤں تلے رہو. روح پرور ماحول کا ذرا اندازہ تو لگاؤ. نبی علی پڑھ رہے تھے, مصطفیٰ مرتضیٰ سنا رہے تھے. ابھی بھی نہیں بولے تو یاسین کی زبان پہ رحمان کا تذکرہ تھا. اب بولے ہو نا جیسے بولنا چاہیے تھا. اللہ تمہیں سلامت رکھے. باتیں مجھے اسی طرح کی آتی ہیں. یاسین کی زبان پہ رحمان کا تذکرہ تھا. ایک فکرہ اور کہہ دوں, بولے اتنا پیارا ہو. پردے کے باہر والا پردے کے اندر والے کی باتیں سنا رہا تھا. اللہ اکبر. یہی حق بنتا تھا. جی ہو. اللہ آپ کو رہتی دنیا تک ولایت علی کے حصار میں رکھے.
رسول بتا رہے تھے یہ بھی علی، 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 یہ بھی علی۔ اور یقین جانیے جعفری صاحب، رسول کی زبان سے بندے علی ہضم نہیں کرتے تھے، کرتے ہوتے تو اللہ سورہ منافقون نہ اتارتا۔ آئے امام حسین، جاگو نا یار، جو معیار ہے اس پہ آؤ۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے، سورہ منافقون کا آنا اس بات کی دلیل ہے، بندے رسول کی زبان سے علی سن کے ہضم نہیں کرتے تھے۔ اب یہ میرے بچے سے لے کے وہ آخری حلالی موالی تک جہاں تک نگاہ جا رہی ہے، چہرے ہی چہرے مجھے نظر آ رہے ہیں۔ فکرہ جانے اور حسین کی ماں جانے، رسول پڑھ رہے تھے علی، یہ بھی 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 علی۔ کونے میں سے ایک بندہ کھڑا ہوا آواز دے کے کہتا ہے یا رسول اللہ، آپ ہر وقت علی پڑھتے ہیں، ہر وقت علی، ہر وقت علی کی باتیں، ہر وقت علی کا تذکرہ، ہر وقت علی کے فضائل۔ رسول آواز دے کے کہتے ہیں میں تو کب سے انتظار میں تھا، تیرے اندر کی خباثت باہر آ۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، میں تو کب سے انتظار میں تھا، تیرے اندر کی خباثت باہر آئے۔ ذرا بلند آواز سے کرنا سوال، پوری مسجد نے نہیں تیری بات سنی۔ یا رسول اللہ، آپ ہر وقت علی پڑھتے ہیں، ہر وقت علی کے فضائل، ہر وقت علی کا تذکرہ، وجہ کیا ہے؟ رسول آواز دے کے کہتے ہیں وجہ سننا چاہتا تو پھر سن، اگر علی نہ ہوتے تو قرآن میں نقطہ نہ ہوتا۔ ہائے ہائے ہائے، جو ہاتھ اٹھا اللہ کرے کسی دروازے کا محتاج نہ ہو۔ سیدہ آپ کو حصار ولایت میں رکھے ہیں، یا رسول اللہ اگر علی نہ ہوتے تو قرآن میں نقطہ نہ ہوتا۔ بھائی ہاتھ کھولیے نیاز حسین، یا رسول اللہ تھوڑی سی اور وضاحت فرمائے نا، اگر علی نہ ہوتے تو اور کیا نہ ہوتا؟ رسول فرماتے ہیں بڑے بڑے ہلاک ہو جاتے۔ ہائے امام حسین تمہیں سلامت رکھے، تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ یا رسول اللہ تھوڑی سی اور وضاحت فرمائے نا، اگر علی نہ ہوتے، تصدق شادی دیکھیے گا ذرا ماحول، اگر علی نہ ہوتے تو اور کیا نہ ہوتا؟ رسول فرماتے ہیں بطول کا ہمسر نہ ہوتا۔ تو تھک گیا ہے تو میں مجلس اب شروع کرنے جا رہا ہوں۔ امام حسین تمہیں سلامت رکھے، فضائل کے دروازے کھلتے چلے جا رہے ہیں۔ یا رسول اللہ اگر علی نہ ہوتے تو اور کیا نہ ہوتا؟ رسول فرماتے قرآن میں نقطہ نہ ہوتا، بطول کا ہمسر نہ ہوتا۔ یا رسول اللہ اور بتائیں نا، اگر علی نہ ہوتے تو اور کیا نہ ہوتا؟ اب کٹتا ہے کسی کا کلیجہ تو میری بلا سے کٹے، رسول فرماتے اگر علی نہ ہوتے اسے سجدہ نہ ہوتا۔ اللہ اکبر۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ امام جی آتے بھائی، اگر علی نہ ہوتے اسے سجدہ نہ ہوتا۔ جب رسول نے پڑھے نا علی کے فضائل، دل ملا کے پھر اٹھ کھڑا ہوا، یا رسول اللہ ہر وقت علی، ہر وقت علی، ہر وقت علی، ہر وقت علی۔ کبھی علی کی سجدہ پڑھتے ہیں، کبھی علی کے معراج پڑھتے ہیں، کبھی علی کی تلوار پڑھتے ہیں، کبھی علی کا رہوار پڑھتے ہیں، کبھی علی کا بستر پڑھتے ہیں، کبھی علی کا حملہ پڑھتے ہیں۔ یا رسول اللہ وجہ کیا ہے؟ آخر یہ علی ہے کیا؟ ہر وقت علی کی بات کرتے ہیں، آخر یہ علی ہے کیا؟ زیادہ سے زیادہ حوالہ مانگو گے، نہ دکھاؤں قبر کی دیوار تک تیرا مجرم ہو۔ یا رسول اللہ آخر یہ علی ہے کیا؟ رسول آواز دے کے کہتے ہیں میرے صحابیوں دیکھو دیکھو، مال حاضر رجل یسأل عنی نفسی، دماغ پھر گیا ہے اس بندے کا، مجھ سے میرے ہی بارے پوچھے جا رہا ہے۔ آئے کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ اللہ اللہ اکبر۔ پھر رسول نے ایک اور موقع پہ علی پڑھنا سکھایا۔ توجہ، اچھا جس بندے کا ایمان ہے کہ علی اللہ کا اسم ہے، وہ ذرا بندہ ہاتھ بلند کرے۔ الحمدللہ الحمدللہ، یہ ہے شان حسین کا معیار، ایک ہاتھ بھی نیچے نہیں ہے۔ علی ہے اللہ کا اسم۔
توجہ. اور اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، میرے لیے حسین ترین اسماء ہے، مجھے جب بھی پکارو انہی کے ذریعے پکارو. ہائے 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 ہائے، اتنا وقت نہیں ہے، اتنا وقت نہیں ہے، اتنا وقت نہیں ہے میں ایک ایک جملے کے تعاقب میں رکوں. میں جب بھی مجھے پکارو انہی کے ذریعے پکارو. ایک بندے نے مولا امیر سے سوال کیا یا علی، اسے رب کہیں، قدیر کہیں، رحمان کہیں، حی کہیں، قیوم کہیں؟ علی مولا کی آواز ہے یہ اسماء ہے، اسماء الحسنى نہیں ہے. ہائے ہائے ہائے، ہاتھ اٹھاؤ نا، ہاتھ اٹھاؤ میرے بچے. امام حسین آپ کو یہ اسماء ہے، اسماء الحسنى نہیں ہے. وہ آخری حلالی موالی تک ہاتھ نیچے رہ گیا، سمجھوں گا مجلس میں آ کے بھی نہیں آیا یا اندر سے عقیدہ ساتھ ہی نہیں دے رہا. یا مولا پھر اسماء الحسنى کیا ہے؟ علی فرماتے ادھر دیکھ، واللہ نحن اسماء الحسنى، اس کے اسماء الحسنى ہم 14 ہیں. ہائے ہائے، امام حسین تمہیں سلامت رکھے. بلال جعفری صاحب، اب میں بھائی ایک جملہ تو اپنے مزاج کا کہہ کے جاؤں گا، جس کا بس لگتا ہے میری روٹی بند کر دے، نجف کا شاہ مجھے غائب سے ادا کر دے گا. کائنات کی ملکہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے. اللہ کہہ رہا ہے مجھے اسماء الحسنى کے ذریعے پکارو. علی کہتے اسماء الحسنى ہم ہیں. اس کا مطلب یہی ہے نا، وہ چاہتا ہی یہی ہے، کبھی مجھے محمد کہو، کبھی مجھے علی کہو، کبھی مجھے حسن کہو. اللہ اکبر. سارے بولو نعرہ حیدری. کبھی یا اللہ تیری زندگی، کبھی مجھے محمد کہو، کبھی مجھے علی کہو، کبھی مجھے حسن کہو. کراچی سے میر احمد نوید صاحب ہیں، ان کا ایک بڑا ہی مشہور شعر ہے، بے ساختہ یاد آ گیا ہے. اس نے کہا خدا نے کرب و بلا میں لگا لیے ڈیرے. ہائے ہائے ہائے، امام حسین آپ کو سلامت رکھے. خدا نے کرب و بلا میں لگا لیے ڈیرے، وہ چاہتا ہے زمانہ مجھے حسین کہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. امام حسین آپ کو سلام. آج آپ تھکے ہوئے ہیں، اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے. اچھا جی، علی ہے اللہ کا اسم، علی ہے اللہ کا اسم. کتاب کا نام نوٹ کر لو، مشارق الانوار الیقین فی اسرار امیر المومنین. توجہ، 14 طبق روشن ہو جائیں گے اگر بات پہنچ گئی تو. خیبر سے فتح ہونے کے بعد نا علی جا رہے تھے واپس، ایک یہودی بھی ساتھ ساتھ تھا. راستے میں دریا پڑتا تھا، دریا کے کنارے پہ علی نے دلدل کے سم روکے. توجہ توجہ، سم جو روکے نا گھوڑے کے، اس یہودی نے اپنی زبان میں، اپنے ہونٹوں میں کچھ گدگدایا، کچھ پڑھا، اور پڑھنے کے بعد کوئی ورد وظیفہ کیا، دریا کے پانی پہ پیدل چلنا شروع کر دیا. توجہ توجہ، بات میں کر جاؤں گا. او اگلے کنارے پہ اتر کے نا پیچھے میرے مولا کی طرف دیکھ کے خطاب کر کے کہنے لگا، اے گھوڑے سوار، اگر تجھے وہ آتا ہوتا جو مجھے آتا ہے. ہاتھ اٹھاؤ نا یار، ہاتھ اٹھاؤ، ہاتھ اٹھیں گے تو بات بنے گی نا. اگر تجھے وہ آتا ہوتا جو مجھے آتا ہے تو پھر تو بھی اس پار نہ کھڑا ہوتا، اس پار آتا. علی فرماتے ذرا رک. علی نے دست امامت دلدل معاشر خرام کی گردن پہ پھیرا، دلدل نے سم اٹھا کے پانی کے سینے پہ رکھے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. بس برق رفتار سے میرے مولا نے گھوڑا پانی پہ دوڑانا شروع کیا. جب اس پار اترے نا تھر تھر کانپنے لگا. ہے گھوڑے سوار، تیری منزل تو مجھ سے بھی آگے ہے، تو نے کیا پڑھا؟ علی فرماتے پہلے تو بتا، تو نے کیا پڑھا؟ آئے اللہ تمہیں سلامت رکھے، اللہ تمہیں سلامت رکھے. ہاتھ نیچے رہ گئے تو پھر دکھ لگے گا. علی فرماتے تو نے کیا پڑھا؟ آواز دے کے کہتا ہے میں نے اللہ کا پسندیدہ نام پڑھا. ہائے ہائے،
اللہ تمہیں سلامت رکھے. میں نے اللہ کا ایک پسندیدہ حسین ترین نام پڑھا. علی فرماتے اس کے بہت سارے حسین نام ہیں, تو نے کون سا نام پڑھا؟ آواز دے کے یہودی ہو کے کہہ رہا ہے, آواز دے کے کہہ رہا ہے میں نے محمد نبی کے وسیع کا نام لیا. علی فرماتے ادھر دیکھ, انا سالک المسیح, وہ مسیح میں ہی تو ہوں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. بسم اللہ. یک زبانوں کے نعرہ تکبیر, اے پہلی صاف والے نیلے کمیز والا نعرہ نہیں مارتا پیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, ہاتھ اونچا کر کے گواہی دو نعرہ حیدری. لفظ اس کی شان میں میزان جیسا چاہیے. بسم اللہ. لفظ اس کی شان میں میزان جیسا چاہیے. حماد بھی تو نعت کے قرآن جیسا چاہیے. اور ہمسری حسنین کے بابا کی کرنے کے لیے, اور ہمسری حسنین کے بابا کی کرنے کے لیے باپ بھی تو حضرت عمران جیسا. نعرہ حیدری, نگہبان رسول حضرت ابو طالب علیہ السلام آواز بلند صلوات. میرے محترم, میں آپ کے عقیدے کو, معیار کو سیلوٹ پیش کرتا ہوں. آپ نے کہا ہمسری حسنین کے بابا کی کرنے کے لیے باپ بھی تو حضرت عمران جیسا چاہیے نا. بہترین کسی مستند شاعر کی لکھی ہوئی سطریں ہیں, لیکن معذرت کے ساتھ جو علی کی ہمسری پہ آئے اسے اپنا ابا نہیں ملتا. اللہ اکبر. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ ولی کا بغض تو آخر شرارت کر ہی دیتا ہے, ولی کا بغض تو آخر شرارت کر ہی دیتا ہے. عبادت کر نہیں سکتا, وہ عادت کر ہی دیتا ہے. ولادت کی امانت میں خیانت ماں سے ہو جائے تو بندہ مرتضیٰ سے پھر بغاوت کر ہی دے. درمیان میں جو علم ہے, اس مبارک کو علم مبارک کے پاس رکھ دو تاکہ جو لوگ آگے ہیں ان کے پشت ہو. مہربانی. یہ اسکوٹ جو بھی وہاں کھڑا ہے یہ علم لے کر وہاں رکھے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, ہاتھ اونچا کر کے نعرہ ولایت. ہمشیرہ کو شفا عطا فرمائے. میں ہزار دفعہ کہوں, ولادت کی امانت میں خیانت ماں سے ہو جائے اللہ آپ کو سلامت رکھے. اچھا جی, پھر ایک موقع آیا, اس میں الہی نے اپنا جلوہ دکھایا. توجہ, اس میں الہی نے اپنا جلوہ دکھایا. پتہ وہ کون سا موقع تھا؟ وہ تھا فتح مکہ کا موقع. جو پہنچا انہیں میں کہتا ہوا. اب جو لفظوں کے اتار چڑھاؤ, نشست و برخاست اور مزاج کو سمجھتے ہیں ان کے لیے چھوٹا سا جملہ بولنے جا رہا ہوں. کب جلوہ دکھایا؟ جب رسول نے کندھا جھکایا, علی نے قدم اٹھایا. ہائے ہائے. امام حسین آپ کو سلامت رکھے, اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے. علی سوار ہوئے رسول کے کندھوں پر. شان حسین والوں, تمہارا کیا خیال ہے؟ یہ کوئی معمولی کندھے تھے؟ عام کندھے تھے؟ ادھر لا الہ الا اللہ لکھا ہوا تھا, ادھر محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا, اوپر علی ولی اللہ کھڑا ہوا تھا.
सुन लो, फिर इसी बात को मुकम्मल करते हैं। ये जो कुरान के हाशिए पे अल्लाह के नाम लिखे होते हैं ना, रब, कादिर, कदीर, रहमान, अली, हई, कयूम वगैरह वगैरह, इन 99 अस्मा में से 3 नाम ऐसे हैं, 3 नाम मैं गिनने जा रहा हूँ। एक नाम है अल-वली, अल्लाह का एक नाम है अल-वली, एक नाम है अली, एक नाम है अल्लाह। शान हुसैन वालों, जुमला ज़मीन पे गया तो दुख लगेगा, तीनों को तरतीब दो तो बनता है अली और वलीउल्लाह। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। बड़ी मेहरबानी जी। मौलवी साहब कह रहे हैं कि नई बात की है आपने। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। तीनों को तरतीब दो तो बनता है अली और वलीउल्लाह। अब अली के नाम को नमाज से सोच के निकालना, तू अली निकालेगा, अल्लाह खुद निकल जाएगा। नारे आपके क्या कहने, हुसैन वालों को क्या? बस वक्त थोड़ा रह गया, बातें ज्यादा करनी है। रसूल ने कंधा झुकाया, अली ऊपर खड़े हुए। अच्छा, शान हुसैन वालों, अभी अली जब खड़े हुए ना तो कोई अजीब मंजर बन गया। सलमान ने देखा मंजर, सलमान ही ऐसी बातें देखता था। हाय 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 हाय, ये सलमान का ही मुकद्दर था भाईजान। सलमान ही ऐसे मौके देखता था। सहाबियों के कंधे हिलाने शुरू किए, देखो देखो मंजर देखो। साहबी कहते पागल हो गया, सत्या गया है, अकल चली गई है, बूढ़ा हो गया है, देखना नहीं आता, हम अंधे हैं, देख तो नहीं है। रसूल के कंधों पर अली खड़े हुए हैं, और क्या देखें। सलमान आवाज देके कहता नहीं ना, जैसे मैं देख रहा हूं ना वैसे देखो। हाय 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 हाय, इमाम हुसैन तुम्हें सलामत रखे, जैसे मैं देख रहा हूँ ना वैसे देखो। पाकिस्तान में वो मजमा नहीं देखा जहाँ ये मिसरे पड़े और बंदे चुप करके ज़मीन पे करार ले जाए। तेरी कुव्वत परवास तो मुझे खुद पता है, आगे हुसैन जाने। सैयदा कलाल तुम्हें हिसारे विलायत में रखे। सलमान तू क्या देख रहा है? सलमान आवाज दे के कहता है रासे विला से आज है पर्दा हटा हुआ। हाय हाय, इमाम हुसैन ये दरमियान वाले बंदे। भाईजान आप हाथ उठाए ना, मुझे आप उतने ही प्यारे हैं जितना सारा मजमा प्यारा है। कायनात की मलका तुम्हें सलामत रखे, इधर उधर न देखे, जाकिर को दाद दे। सलमान आवाज दे के कहता है रासे विला से आज है पर्दा हटा हुआ। कितनी कीमत कर सकते हो शान हुसैन वालों। हिस्ट्री में लिखा हुआ है, सरजमीन शेखुपुरा में विलायत अली बड़ी सुनी जाती है, सुनी जाती है। तो आ मेरा चौथा मिसरा सुन। सलमान आवाज दे के कहता है रासे विला में आज है पर्दा हटा हुआ, लेकिन उदू की आंख में कांटा पड़ा हुआ। सलमान कहता है देशे नबी पे देख लो मंजर कमाल है, क्या नामे खुदा पे नाम का माना खड़ा हुआ। हाय हाय, अल्लाह अकबर। हुसैन आपको सलामत हो। अल्लाह अकबर। चाचा जी टाइम थोड़ा जल्दी करो। अच्छा जी, रसूल के कंधों पे खड़े हैं अली। एक मंजर और पढ़ूं बिलाल भाई, आते भाई। एक हाथ रसूल ने अली की इस पिंडली में रखा। हाय हाय, जागी खुदा के लिए, जागी जागी खुदा के लिए। एक हाथ रसूल ने, मौलवी साहब जाफरी साहब, एक हाथ रसूल ने अली की इस पिंडली में रखा, एक हाथ इस पिंडली में रखा। और सलमान कहता है मैंने देखा अली बुत तोड़ नहीं रहे, रसूल हुक्म दे नहीं रहे, बस रसूल थोड़ा सा चेहरा ऊपर घुमा के ना तो पढ़ रहे हैं सुबहान अल्लाह। हाय हाय हाय,
اب ایسی باتیں کون کرے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سلمان نے قدم پکڑے رسول کے، یا رسول اللہ علی بت توڑ نہیں رہے، آپ حکم نہیں دے رہے، بس اوپر دیکھ کے علی کو پڑھے جا رہے ہو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہاں سلمان ایک تو ہی تو ہے جو اہلیت رکھتا ہے، یہ راز تمہیں بتایا جائے، ذرا میرے نزدیک ہو جائے، کوئی کم ظرف نہ سن لے۔ رسول آواز دے کے کہتے ہیں سنو، جب وجہ جمال خدا کی رونق خدا کی صورت دکھا رہی ہے۔ تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ رسول آواز ہے کہ کہتے ہیں سلمان یاد رکھ، جمال وجہ خدا کی رونق خدا کی صورت دکھا رہی ہے، وہ کن تو کنزن کا ماجرا سب ادا ولی کی سنا رہی ہے۔ رسول فرماتے ہیں میری زبان پہ یہ ورد سبحان اس لیے ہو گیا ہے جاری، علی کے پیروں سے ہے وہ خوشبو خدا کے پردے سے آ رہی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ اور پھر اس اسم نے ایک اور موقع پہ جلوہ دکھایا، بس بات ختم ہونے جا رہی ہے۔ وہ موقع پتہ کیا تھا؟ جب تیسرے دور خلافت کے بعد علی کو ظاہری طور پہ منبر دیا گیا، جو عرش اولا پہ بیٹھتا ہو اسے لکڑی کے منبر کی کیا ضرورت ہے؟ ہائے ہائے، امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ بظاہر علی کے سامنے کوفہ کی عوام کھچا کھچا علی کے دروازے پہ جمع ہوگی، باتیں لمبی ہے، نتیجہ دوں اور گزر جاؤں تیری دعا کے سارے تلے، یا علی بیعت لیجئے۔ علی فرماتے ہیں شام ہے، رات ہے، آج نہیں، صبح مسجد کوفہ دن کی روشنی میں بیعت لوں گا۔ اب یہ تمہیں پتہ ہے کہ رسول کے بعد پہلے مسلمانوں کے خلیفہ نے رسول کے احترام میں پہلی سیڑھی پہ بیٹھے تھے، رسول کی جگہ چھوڑی، دوسرے نے اس کے بعد ایک زینہ اور چھوڑا، تیسرے نے ایک زینہ اور چھوڑا، زینے ہو گئے ختم، سیڑھیاں ہو گئی ختم۔ اب بشریت سوچ میں ہے، مضطرب ہے، حیران ہے، بھی اللہ جانے علی کرتے کیا ہیں، نیا ممبر بنواتے ہیں یا ممبر کے ساتھ ٹیک لگا کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بس اسی سوچ کو کچلتے ہوئے میرے مولا نے ممبر کے پہلے زینے پہ قدم رکھا۔ اللہ تمہیں سلامت رکھے، پھر دوسرے پہ رکھا، پھر تیسرے پہ رکھا، باتیں لمبی ہیں، نثر یہاں بھی 15-20 منٹ کی مولا نے مجھے عطا کیا، لیکن نتیجہ تو وقت تھوڑا رہ گیا۔ بالکل وہیں جا کے بیٹھے جہاں محمد بیٹھا کرتے تھے، رسول کی جگہ پہ جب علی بیٹھے نا تو دھڑکنے بے تاب، بلڈ پریشر اپ سیٹ، چہرے اتر گئے، ہیں رسول کی جگہ پہ علی بیٹھ گئے۔ علی بذات صدور کا مظہر اقتدار ہونے کی حیثیت سے علی آواز دے کے کہتے ہیں کیا سوچتے ہو میں محمد کی جگہ پہ بیٹھ گیا، میں محمد کے منبر پہ بیٹھ گیا، میں رسول کے جگہ پہ بیٹھ گیا؟ اور جاہلو تمہیں کیا پتا، بشر میرے رتبے کو سمجھا نہیں ہے، یہ لکڑی کا منبر ہے، کعبہ نہیں ہے۔ آہا، امام حسین تمہیں سلامت رکھے، بس مصروں کا سفر ہے، تسلسل ہے، سنیے اور جاؤں میں آپ کی دعا کے سارے تلے۔ علی فرماتے ہیں اچھا کیسا وہ روح پرور ماحول ہوگا؟ تقریر یاد ہے میری، پہلے ابو ذر نے بتایا علی ایسے پڑھو، پھر رسول نے بتایا علی ایسے پڑھو، اب علی خود بتا رہے ہیں علی ایسے پڑھو۔ امام حسین تمہیں سلامت رکھے، علی بتا رہے ہیں زمانے والوں یاد رکھنا، بشر میرے رتبے کو سمجھا نہیں ہے، یہ لکڑی کا منبر ہے، کعبہ نہیں ہے، میں وہ ہوں کہ جس نے تھا آدم تراشا کہ روح جس نے پھونکی وہ میرا ہی دم تھا۔ علی فرماتے وہ نوح کی عرضی بھی سنتا تھا میں ہی، شفا اس کے زخموں میں بھرتا تھا میں ہی۔ علی فرماتے وہ نمرود کی نار میں جب تھا آیا براہیم نے مجھ کو دم ساز پایا۔ علی آواز دے کے کہتے سلے میں جو تاج کلیمی ملا ہے کہ رب کہہ کے موسیٰ مجھے ہی ملا۔ یا علی سلے میں جو تاج
کلیمی ملا ہے، اس میں الہی کا جلوہ علی دکھا رہے ہیں. سلے میں جو تاج کلیمی ملا ہے کہ رب کہہ کے موسیٰ مجھے ہی ملا ہے. پھٹتا ہے کسی کا کلیجہ تو میری بلا سے پھٹے، میں کھاتا بھی علی کا ہوں گاتا بھی علی کا ہوں. یہ علی کا کرم ہے نا. اتنے عظیم اجتماع میں مولا نے مجھے منبر عطا کر دیا تو پھر علی تو میں پڑھوں گا نا. علی آواز دے کے کہتے ہیں سلے میں جو تاج کلیمی ملا ہے تو رب کہہ کے موسیٰ مجھے ہی ملا ہے. ہاں عیسیٰ کو انجیل میں نے پڑھائی، پرندے کی تخلیق میں نے سکھائی. علی فرماتے خدا نے مجھے اپنا چہرہ کہا ہے، ملائک نے سجدہ مجھے ہی کیا. اللہ تمہیں سلامت رکھے. تہہ دل سے شکر گزار ہوں. بس وقت تھوڑا رہ گیا. خدا نے مجھے اپنا چہرہ کہا ہے، ملائک نے سجدہ مجھے ہی کیا ہے. علی فرماتے ہیں گواہی جو دی سب نے میری ولا کی تو نبیوں کو حق نے نبوت عطا کی. علی فرماتے ہیں مشیت کے ہر ایک جلوے میں میں تھا کہ معراج پر اس کے پردے میں میں تھا. مشیت کے ہر ایک جلوے میں میں تھا کہ معراج پر اس کے پردے میں میں تھا. صفات الہی کا مختار میں ہوں، رسالت کے بستر کا حقدار میں ہوں. علی فرماتے ہیں وہ بلغ کی آیت بھی میرے لیے ہے، خدا کی ولایت بھی میرے لیے ہے. علی آواز دے کے کہتے ہیں مجھے دیکھ کر منبر مصطفیٰ پہ تو سانسیں تمہاری ہے نوکے قضا پہ. بتوں کی تباہی ذرا یاد کر لو، وہاں پہ قصیدے بھی میرے رقم تھے اور تاہم مر گئے تھے سبھی تم کے جس دن محمد کے کندھوں پہ میرے قدم تھے. اگر دنیا ولایت علی کو تسلیم کر لیتی محمد کی بیٹی دربار میں جاتی، علی کی بیٹی بازار نہ جاتی. ایک جملہ کہوں، 3 جمادی الثانی کو علی نے بطول کو لحد میں اتارا. فکرہ سنیے کہ نیاز حسین. 3 جمادی الثانی کو علی نے ایک بطول کو لحد میں اتارا. ایک علی نے ایک بطول کو لحد میں اتارا، لیکن علی کے ہاتھ بھی کھلے تھے، بطول کے ہاتھ بھی کھلے تھے. 13 سفر کو پھر ایک علی نے ایک بطول کو قبر میں اتارا. علی کے ہاتھ بھی بندھے ہوئے تھے. سمجھ تو گئے ہو نا میں کیا پڑھنے جا رہا ہوں. واسطہ آزاداروں نے اتنا بڑا دیا ہے، اس کے 2 جملے پڑھ جس کی زندگی تھوڑی تھی، دکھ زیادہ تھے. اس بچی کا نام سکینہ نہیں تھا، اس بچی کا نام تھا فاطمہ. ماں کے نام پہ نام رکھا تھا حسین نے. فاطمہ پیار سے سکینہ کہتے تھے. پتہ کیوں کہتے تھے؟ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. میں صدقے آپ کے، ایک علی نے 3 جمادی کو بطول کو لحد میں اتارا، ہاتھ دونوں کے کھلے تھے. 13 سفر کو ایک علی نے پھر بطول کو اتارا، ہاتھ دونوں کے بندھے تھے. ہائے غربت زمانہ. اللہ کرے میں پڑھ سکوں تو سن سکے. نام اس بچی کا فاطمہ. حسین پیار سے سکینہ کہتے تھے. جب میرا امام سفر سے واپس آتا تھا نا، شہزادی کو سینے پہ سلاتا، بچی کو نیند آتی، حسین سر پہ بوسہ دے کے کہتے انت سکینہ، تو میرے سینے کا سکون ہے.
6 محرم ہے، شان حسین ہے، صبح کا ٹائم ہے، حسینی عزادار ہیں، ماتم کو بیتاب ہیں، اللہ کرے میں پڑھ سکوں تو سن سکے۔ رونے والوں حسین پیار سے سکینہ کہتے تھے، مسلمان فاطمہ سمجھ کے مارتے تھے۔ بڑا کوئی امیر مزاج، بسم اللہ بسم اللہ، حسین پیار سے سکینہ کہتے تھے، مسلمان فاطمہ سمجھ کے مارتے تھے۔ اللہ کرے میں پڑھ سکوں تو اسے بڑے حوصلے سے 2 جملے مصائب کے سن۔ شہادت نہیں پڑھ سکتا، اس بچی کی میں شہادت نہیں پڑھ سکتا۔ اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ مجھے علی اکبر کہو میں پڑھ دوں گا، مجھے سرکار وفا کہو میں پڑھ دوں گا، مجھے 13 ضربیں کہو میں پڑھ دوں گا۔ اس معصومہ کی میں شہادت نہیں پڑھ سکتا۔ کیوں؟ شہادت اس کی پڑھی جا سکتی ہے جسے ایک جگہ پہ مارا گیا ہو۔ مرحبا مرحبا، کون سی شہادت پڑھو؟ باپ کے وقت 13 ضربوں کے وقت جو معصومہ کی شہادت ہوئی ہے وہ پڑھوں؟ شام غریبہ کی شہادت پڑھوں؟ بازار پڑھوں؟ دربار پڑھوں؟ کون سی شہادت پڑھوں؟ عظم اللہ حجورکم تقبل اللہ حجورکم۔ چلو رو پڑھو، ایک شہادت کا ایک جملہ میں پڑھتا ہوں۔ جب 2 میل کربلا سے قافلہ باہر آیا نا، جڑے ہوئے ہاتھ دیکھنا، جملہ سخت ہے میں چھپا نہیں سکتا۔ ابھی میں نے کہا نا 2 بطولوں کی تشبیہ ملاحظہ فرمائی آپ نے، جملہ سنیے، نیاز حسین جب 2 میل کربلا سے قافلہ باہر آیا نا، اللہ لعنت کرے شمر حرام زادے پہ، اس حرام زادے نے سجاد کے پاس آ کے کہا، سجاد سنا ہے تیری ایک 4 سال کی بہن ہے، کیوں شرما کے بیٹھے رو رہے ہو؟ تیرے پاس وقت ہی کتنا رہ گیا ہے، 4 دن کا مہمان ہے کربلا کا غریب۔ عظم اللہ حجورکم۔ شمر کہتے ہیں سجاد تیرے پاس 4 سال کی بہن ہے، اسے بابا سے بڑا پیار ہے، تیرے بابا کو اس بچی سے بڑا پیار ہے۔ سجاد فرماتے ہیں ہاں ظالم تو نے سچ سنا ہے۔ کمینہ کہتا ہے سجاد سچ ہے تو اس بچی کی محبت کا علیحدہ امتحان ہے۔ جس کا سینہ دکھے وہ ماتم نہ کرے، جس کا سینہ دکھے وہ ماتم نہ کرے، جسے پتہ ہے نا 6 محرم کو علی کی بیٹیوں کا نقصان کیا ہوا ہے، وہ بندہ ایسے ماتم کرے جیسے کرنے کا حق ہے۔ سیدو غیر سیدو، جب کہا نا علیحدہ امتحان ہے، سجاد آواز دے کے کہتے ہیں ظالمہ حیا کر، چادر لٹوا کے، دامن جلوا کے، تماچے کھا کے، ہاتھ الٹے بندھوا کے، وہ شام کا سفر تو کر رہی ہے، اور کون سا امتحان رہ گیا ہے؟ کمینہ آواز دے کے کہتے ہیں سجاد اس بچی کے لیے علیحدہ سواری کا حکم ہے۔ سجاد تڑپ کے کہتے ہیں ظالمہ حیا کر، 4 سال کی بچی ہے، علیحدہ سواری پہ کیسے بیٹھے گی؟ کمینہ کہتے ہیں سجاد مجھے بٹھانے کا طریقہ تو آتا ہے، اور رونے والے سجاد کہتے ہیں اچھا تو طریقہ آزما، میں صبر آزماتا ہوں۔ اور اس حرام زادے نے رونے والوں 4تھا تازیانہ سجاد کی پوسٹ پہ مارا۔ ماں کی آغوش میں تڑپ کے کہتی ہے سجاد تازیانے نہ کھا، مجھے بٹھا دے ناکا پہ، اور سجاد تیری پوسٹ پہ کوئی جگہ خالی نہیں رہ گئی۔ اور رونے والے بس میں اتنا کہہ سکتا ہوں، ہاتھ کڑیوں والے ہاتھوں پہ سجاد نے سورہ کوثر کی تفسیر کو اٹھایا، رونے والے بڑے احترام سے ناکا کی پوسٹ پہ بٹھایا۔ مر جاؤں یہ جملے نہ پڑھ سکوں، 4تھے قدم پہ ناکا پہنچا، یا کھڑے ہوئے اونٹ سے حسین کی بیٹی زمین پہ گر پڑی، رو کے کہتی ہے سجاد میری پسلیاں ٹوٹ گئی۔ کر ماتم کی تیاری، کر ماتم کی تیاری، حسین کے قتل کی چشمدید گواہ پڑھنے جا رہا ہوں۔ ایک سطر کہوں، کربلا سے لے کے شام تک 84 یتیم تھے نا سیدانیوں کے۔ صفدر عباس جملہ سنیے کہ نیاز حسین جسے ماتم کا سلیقہ علی کی بیٹیوں نے عطا کیا ہے۔ جمشید عباس کربلا سے لے کے شام تک 84 یتیم تھے، لیکن شمر نے جب بھی مارا ہے سکینہ کو مارا ہے۔ مرحبا مرحبا مرحبا۔ اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ ہر قاتل چاہتا ہے قاتل کا گواہ مٹ جائے،
ये सकीना को इतना मारता रहा, इतना मारता रहा, इतना मारता रहा, एक मंजिल पे जो पहुंचे है ना, मासूमा आवाज दे के कहती है सज्जाद भैया कभी मैंने अपने सीने के दर्द की शिकायत की है? आवाज ही नहीं। कभी मैंने फटा हुआ सर दिखाया? आवाज ही नहीं। कभी मैंने हथकड़ियों के जख्म दिखाए? आवाज ही नहीं। सज्जाद कभी मैंने पैरों के छाले दिखाए? आवाज ही नहीं। सज्जाद आज एक सवाल करती हो, शेमर से कहे मेरे मुंह पे तमाचे मारे ताजियाने ना मारे। और सज्जाद ये जालिम ताजियाने मारता है, ताजियाने को लोहे की मेखे लगी हुई है, और सज्जाद मेरा दोस्त कट कट के जमीन पे पड़ता है। कर मातम, कर मातम। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। आज़म अल्लाह हुजूरकुम, तकब्बल अल्लाह। बिस्मिल्लाह जी। जरा दोबारा बताओ। अच्छा, मैं तो जुमला छोड़ के जा रहा था, मरते हो तो मर जाओ। जब खड़े हुए ऊँट से हुसैन की बेटी गिरी है ना, शेमर कहता सज्जाद मैं कोई ऐसा इंतजाम करूंगा करबला से लेकर शाम तक तेरी बहन ऊँट से नहीं गिरेगी। सज्जाद कहता क्या करेगा? हरामजादे ने एक रस्सी मंगवाई है और रोने वाले मासूमा को ऊँट की पोस्ट में बिठाया है, रस्सियों से बांधना शुरू किया है, और रोने वाला जालिम ताजियाना मारता था। आधा ताजियाना ऊँट को लगता था, आधा ताजियाना हुसैन की बेटी। हाथ पकड़ो मेरे भाई के, हाथ पकड़ो। औखे सवाल न कर, कोई बंदा मर जाएगा। अच्छा अच्छा, तेरा मदद दे ले, तेरा मदद दे ले। बाजार शाम का एक मंजर सुन, बाजार शाम का एक मंजर सुन। अल्लाह लानत करे खोली बेगैरत पे, अल्लाह लानत करे जालिम खोली हरामजादे पर। और सैयदो खैर सैयदो, इसे बाजार शाम में ना प्यास लगी, पानी इसकी सुराही में खत्म हो गया था, रश इतना था घोड़ा चल नहीं पा रहा था, ये जबरदस्ती घोड़े की निजामे खींचता था जल्दी पानी तक पहुंचो। अल्लाह करे मर जाओ ये जुमले न पढ़ सको। हरामजादे ने गुस्से में आके ताजियाना निकाला, घोड़े के मुंह पे ताजियाना मारा, और आने वाले शेमर ने इसका हाथ पकड़ लिया। कहता क्या हुआ? आवाज आई किसी को मुंह पे नहीं मारते। कर मातम, कर मातम, कर मातम की तैयारी, किसी को मुंह पे नहीं मारते। आवाज आई क्या जानवर मुंह से अल्लाह की तस्बीह करते हैं? 4 साल की बतूल पर भी आवाज आई सज्जाद हुसैन की बेटी हूँ, मैं भी तो मुंह से अल्लाह की तस्बीह। एक जुमला सुनोगे रहने वाला, एक जुमला सुनोगे। मदीने जब सज्जाद रिहा होके आया ना, ये जुमला मैं अपनी पर्देदार इज्जत वाली माओ बहनों बेटियों के लिए पढ़ने जा रहा हूँ। मातम ऐसे करना जैसे अली की बेटियां चाहती हैं। रोने वालों, जब हुसैन का बेटा रिहा होके मदीने आया है ना, इब्ने मुंजर मदाइनी ने सवाल किया, मौला सुना है तूने बहन को हथकड़ियों समेत सुलाया है, या सैयदा मेरा मातम कबूल फरमा। मौला सुना है तूने मासूमा के जेवर नहीं उतारे। सज्जाद फरमाते हाँ तूने सच सुना है। कितना मातम करोगे रोने वालों? जब कहा ना सज्जाद फरमाते तूने सच सुना है। इब्ने मुंजर कहते मौला ये बता, शाम के मुल्क में जेवर उतारने की इजाजत नहीं थी? सज्जाद फरमाते इजाजत थी। मौला फिर उतारो क्या नहीं? सज्जाद पहले बैठ के रह रहे थे, फिर खड़े होकर मातम किया। सज्जाद फरमाते मजबूरी बन गई थी, मैं जहां से कड़ी को हाथ लगाता था मेरी बहन का गोश्त साथ आता था। रो रो के कहती थी सज्जाद न उतार जेवर, मैं हाथ कड़िया समेत। हाथ पकड़ो मेरे भाई के, हाथ पकड़ो, हौसला करी मेरा जवान। अच्छा मैं पढ़ता हूँ मसाया, एक जुमला पढ़ता हूँ।
दरबार। सांस ले लो, सांस ले लो। अगला जुमला नहीं, मैं मौत पढ़ने जा रहा हूं। आ गया शाम का दरबार। मंजर सुनोगे शाम के दरबार के? हुसैन की मंजर सुनना नहीं आ गया। हुसैन की बेटी के सांस लेने की वजह से, फिर सुनो, हुसैन की बेटी के सांस लेने की वजह से अली की 9 बेटियां दरबार शाम में। कमर सीधी करती थी, गले की रस्सी इतनी तंग थी। मासूमा का बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह निगाह पड़ गई हरामजादे की, यजीद की। शेमर से कहता है ये बच्ची कौन है? अल्लाह करे मर जाऊं ये जुमला ना पढ़ सकूं। कमीना कहता है सज्जाद की छोटी बहन है। कमीना कहता है मैं इस बच्ची से खुद बात करना चाहता हूं। रोने वालों तख्त से आवाज देके कहता है तेरा नाम क्या है? मासूमा ने कोई जवाब दिया लेकिन गले की रस्सी इतनी तंग थी, हुसैन की बेटी की आवाज नहीं निकली। कमीना कड़कदार लहजे में कहता है मैं पूछ रहा हूं तेरा नाम क्या है? बच्ची ने फिर जवाब दिया लेकिन आवाज नहीं निकली। और रोने वाला कमीना कहता है सज्जाद तेरी बहन मेरी तौहीन कर रही है, मुझे जवाब नहीं देती। सज्जाद फरमाते जालिमा हया कर, मेरी बहन के गले की रस्सी इतनी तंग है, आवाज नहीं निकलती। कमीना कहते शेमर रस्सी ढीली कर। शेमर करीब आने लगा। सज्जाद फरमाते हट जा, मैं खुद अपने हाथों से रस्सी को ढीला करेगा। और रोने वाला जब रस्सी ढीली हुई है ना, मुद्दत के बाद अली की बेटियों ने कमर सीधी की है। और रोने वाले कमीना कहते तेरा नाम क्या है? बीबी कहती है ना फातिमा बिनतल हुसैन, मैं हुसैन की छोटी बेटी फातिमा हूँ। कमीना कहता तेरे बाबा को बड़ा प्यार था? हाँ मेरे बाबा को मुझसे बड़ा प्यार था। तेरे बाबा कोई सफर से तोहफा लाते थे? बच्ची कहती हाँ बसने की खजूरें लाते थे। कमीना कहता खजूरें मिलेगी खाओगी? बच्ची ने सज्जाद को देखा। सज्जाद फरमाते इम्तिहान है हाँ कर। शहजादी फरमाती हाँ खाऊंगी। जालिम ने छड़ी से इशारा किया।